सुबह की उदास रोशनी खिड़की के शीशों से छनकर कमरे में दाखिल हो रही थी, मगर एहसन की जिंदगी में छाया अंधेरा उस रोशनी से कहीं ज्यादा गहरा था। वो अपने सर को दोनों हाथों से थामे बिस्तर के किनारे बैठा था। मेज पर पड़े मोबाइल की स्क्रीन बार बार रोशन हो रही थी, और हर बार एक ही नाम उभरता था, सेठ वक्कार। वो जानता था कि अगर आज उसने कर्ज की रकम का बंदोबस्त ना किया तो लोग उसे जीने नहीं देंगे। 50 लाख रुपए की कोई मामूली रकम नहीं थी, और अब तक घर गिरवी रखने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। अचानक दरवाजा खुला और हया हाथ में चप चाय का कप लिए मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। भाई, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आज तो मुझे जल्दी यूनिवर्सिटी ड्रॉप करना था ना आपने। हया की मासूम आवाज ने एहसन को चौंका दिया। वो जल्दी से चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाकर उसकी तरफ बढ़ा। हया उसकी इकलौती बहन, जो माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसकी कुल कायनात थी। 5 साल पहले जब एक कार हादसे में उसके वालिदैन उन्हें तनहा छोड़ गए थे, तब एहसन ने कसम खाई थी कि वो हया को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा, माँ बाप की कमी भी नहीं। हया अपनी खूबसूरती और मासूमियत में बिल्कुल अपनी माँ पर थी, दुनिया की चालाकियों से अनजान, अपने भाई के साये में पलने वाली एक नाजुक कली। हाँ गुड़िया, बस मैं तैयार हो रहा हूँ, तुम नीचे चलो, मैं आता हूँ। एहसन ने अपनी परेशानी छुपाते हुए कहा। गाड़ी सड़क पर रवां तवां थी, लेकिन एहसन का जहन कहीं और ही उलझा हुआ था। उसे अपनी कंपनी की याद आ रही थी, शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। वहां एक अकाउंटेंट था, उसका मालिक शाह मीर एक इंतहाई रहम दिल और सुलझा हुआ इंसान था। एहसन अक्सर सोचता कि अगर आज शाहमीर साहब ठीक होते तो शायद उसे सेठ वकार के आगे यूं जलील ना होना पड़ता। शाहमीर हमेशा अपने मुलाजमीन का ख्याल रखता था, लेकिन 6 माह पहले होने वाले उस खौफनाक हादसे ने सब कुछ बदल दिया था। सुना था कि शामिर उस हादसे में न सिर्फ जिस्मानी तौर पर माजूर हुआ, बल्कि सहनी तवाजुन भी खो बैठा था। अब कंपनी का सारा इंतजाम उसकी सौतेली माँ सरवित बेगम संभाल रही थी। भाई, ये तो यूनिवर्सिटी का रास्ता नहीं है। हया ने अचानक गाड़ी को एक अनजान और पोश इलाके की तरफ मुड़ते देखकर हैरानी से पूछा। ऐसे ने स्ट्रिंग व्हील पर गिरफ्त मजबूत की। हया, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, अपने बॉस के घर जाना है, बस 10 मिनट लगेंगे, फिर मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा। गाड़ी एक आलीशान और कदीम हवेली नुमा बंगले के गेट के सामने रुकी। ये घर नहीं बल्कि किला लग रहा था, जिसकी ऊंची दीवारें किसी गहरे राज की हिफाजत कर रही थी। गेट कीपर ने एहसन को पहचान कर दरवाजा खोल दिया। गाड़ी पोर्च में रुकी तो एहसन ने हया की तरफ देखा। तुम गाड़ी में ही बैठो, ना भी आया। नहीं भाई, मुझे अकेले डर लगता है, इतने बड़े घर में मैं आपके साथ चलती हूँ। हया ने मासूमियत से कहा और गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। एहसन बेबसी से उसे देखने लगा, फिर उस बात में सर हिला गया। दोनों जैसे ही लॉन्च में दाखिल हुए, वहां की खामोशी काट खाने को दो रही थी। फर्नीचर, फानूस और कलीन सब पेश कीमत थे, मगर फिजा में एक अजीब सी वीरानी थी। सामने सोफे पर एक दरमियानी उम्र की खातून इंतहाई मगनत और रोब के साथ बैठी थी। वो बेगम सरवत थी, चेहरे पर मस्नूई नफासत और आंखों में ऐसी तेजी जो सामने वाले के दिल का हाल जान ले। आओ एहसन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बेगम सरवत ने चाय का कप मेज पर रखते हुए सर्द लहजे में कहा। उनकी नजरें एहसन से हटकर उसके पीछे खड़ी हया पर जम गई। हया ने घबराकर अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और नजरें झुका ली। एहसन ने लड़ती हुई आवाज में कहा, बेगम साहिबा, मैं बहुत मजबूर हूँ और आपके पास आया हूँ। मैंने कंपनी से पहले कभी एडवांस नहीं लिया, लेकिन अब मुझे 50 लाख की अशद जरूरत है। मेरी जिंदगी और मौत का मसला है। मैं वादा करता हूँ कि अपनी तनख्वाह से कटवा कर एक एक पैसा चुका दूंगा। बेगम सरवत ने एक तंजिया हंसी हंसी। 50 लाख? एहसन, तुम जानते हो कि कंपनी के हालात पहले जैसे नहीं रहे। शामिर के पागलपन की वजह से हम वैसे ही बहरान का शिकार हैं। एहसन की उम्मीद दम तोड़ने लगी। मैडम प्लीज, अगर आप मदद ना की तो सेठ वकार मुझे मार डालेगा। बेगम सरवत कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज के टूटने की जोरदार आवाज आई, और फिर एक मर्दाना दहाड़ ने पूरे घर को लड़जा दिया। निकलो, सब निकलो यहाँ से, जो किसी की जरूरत नहीं है। हयात डर के मारे एहसन के बाजू से चिपक गई। बेगम सरवत के चेहरे पर एक नागवार सा तासुर उभरा। देख रहे हो, ये हाल है मेरे बेटे का, दिन रात ये वहशत, ये जुनून। बेगम सरवत ने बात अधूरी छोड़ी और दोबारा हया की तरफ देखा। इस बार उनकी नजरों में कुछ और था, एक ऐसा मंसूबा जो शायद उसी लम्हे उनके जहन में उभरा था।
حیا کی سادگی، اس کا حسن اور اس کی وہ گھبرائی ہوئی معصومیت، بیگم ثروت کے لبوں پر ایک پرسرار مسکراہٹ رنگ گئی۔ احسن، انہوں نے اچانک لہجہ بدلا، میں تمہارا قرض چکا سکتی ہوں، نہ صرف قرض چکا سکتی ہوں بلکہ تمہیں پیسے واپس بھی نہیں کرنے پڑیں گے۔ احسن کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیا؟ مگر کیسے میڈم؟ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ بیگم ثروت اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ قدموں سے چلتی حیا کے قریب آئی۔ حیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بیگم ثروت نے حیا کے جھکے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر احسن کی طرف پلٹی۔ میری ایک شرط ہے، ان کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک تھی، تمہاری بہن کا نکاح میرے بیٹے شامر سے ہوگا۔ احسن پر جیسے بجلی گر پڑی، اسے بے یقینی سے بیگم ثروت کو دیکھا اور پھر اپنی پھول سی بہن کو، جو ابھی تک اس بات کا مطلب بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ مگر میڈم، شامر صاحب تو، ان کا ذہنی توازن، احسن کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ہاں، وہ پاگل ہے، ثروت بیگم نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ وحشی ہے، گرسر ہے، اسے کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ ٹک نہیں پاتی۔ مجھے اس کے لیے ایک ایسی بیوی چاہیے جو خاموش رہے، جو اس کی وحشت کو سہ سکے، جو اتنی مجبور ہو کہ یہاں سے بھاگ نہ سکے۔ اور تمہاری بہن، انہوں نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کام کے لیے بالکل موزوں ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ احسن کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ ایک طرف اس کی بہن کی زندگی تھی اور دوسری طرف وہ موت جو قرض نہ چکانے کی صورت میں اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ حیا نے سہمی ہوئی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے۔ بیگم ثروت نے احسن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فیصلہ تمہارا احسن، 50 لاکھ کا قرض معاف اور تمہاری جان بخشی، بدلے میں صرف ایک دستخط۔ سوچ لو، وقت کم ہے۔ اوپر سے پھر شامر کے چیخنے کی آواز آئی، جیسے کوئی زخمی شیر اپنے پنجرے میں تڑپ رہا ہو۔ احسن نے ایک نظر اوپر سیڑھیوں کی طرف دیکھا، پھر اپنی بہن کی طرف۔ کیا وہ اپنی جان بچانے کے لیے حیا کو اس جہنم میں دھکیل دے گا؟ کمرے میں چھائی موت جیسی خاموشی نے حیا کا دم گھٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے کبھی اپنی بھائی کے پسینے سے شرابور چہرے کو دیکھتی اور کبھی بیگم ثروت کے پتھرائے ہوئے نقوش کو۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی خوفناک خواب کا حصہ ہو، اور ابھی آنکھ کھل جائے گی۔ بھائی، آپ خاموش کیوں ہیں؟ حیا کی آواز میں لرزش تھی۔ اس نے احسن کا بازو جھنجھوڑا۔ چلے یہاں سے، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ احسن نے نظریں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس نمی کے پیچھے ایک خوفناک فیصلہ بھی چھپا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ باہر نکلتے ہی سیٹ وقار کے گنڈے اس کی تکا بوٹی کر دیں گے۔ موت یقینی تھی، لیکن اگر وہ یہ سودا کر لیتا تو شاید وہ بچ جاتا۔ اور حیا کو ایک چھت تو مل ہی جاتی، چاہے وہ چھت کانٹوں بڑی کیوں نہ ہو۔ بیگم ثروت نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے احسن، ہاں یا نہ؟ احسن نے گہری لرزتی ہوئی سانس لی اور حیا کا ہاتھ پکڑ کر سے کمرے کے کونے میں لے گیا۔ حیا، میری بات غور سے سنو۔ اس کا لہجہ بھیک مانگنے والا تھا۔ ہم بہت بڑی مصیبت میں ہیں۔ اگر آج میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ لوگ مجھے چاند سے مار دیں گے۔ میرے سر پر کروڑوں کا قرض ہے گڑیا۔ حیا کا رنگ فک پڑ گیا۔ تو ہم پولیس کے پاس چلتے ہیں نا بھائی؟ آپ کی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ آپ میرا سودا کر رہے ہیں؟ نہیں، سودا نہیں کر رہا گڑیا، اسے نکاح کہتے ہیں۔ ایسے نے جلدی سے کہا، اپنی ہی دلیلوں سے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ دیکھو شامل صاحب پاگل نہیں ہے، بس حادثے کے بعد تھوڑے بیمار ہیں۔ انہیں ایک اچھے جیون ساتھی کی ضرورت ہے۔ وہ جوان ہیں، خوبصورت ہیں اور اس شہر کے امیر ترین شخص ہیں۔ تمہاری زندگی سنور جائے گی اور میری جان بچ جائے گی۔ کیا تم اپنے بھائی کو موت کے منہ میں جاتے دیکھ سکتی ہو؟ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بھائی جو اس کے باپ کا درجہ رکھتا تھا، آج اپنی جان بچانے کے لیے اسے آگ میں دھکیل رہا تھا۔ اگر وہ مشرقی لڑکی، بھائی کی محبت اور تربیت اس کے پیروں کی زنجیر بن گئی۔ اس نے احسن کی آنکھوں میں موت کا خوف دیکھا تو انکار کی ہمت دم توڑ گئی۔ اگر میری قربانی سے آپ کی جان بچ سکتی ہے بھائی تو مجھے منظور ہے۔ حیا نے سر جھکا لیا۔ اس کی آواز بمشکل اس کے گلے سے نکلی۔ احسن نے فوراً بیگم ثروت کی طرف مڑ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ بیگم ثروت کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ سب کچھ پہلے طے شدہ تھا، کیونکہ صرف آدھے گھنٹے کے اندر مولوی صاحب وہاں موجود تھے اور ساتھ ہی 2 گواہ بھی۔ وہ نکاح نہیں تھا بلکہ ایک ماتم کی سی کیفیت تھی۔ نہ کوئی دلہن کا جوڑا، نہ کوئی مہندی، نہ کوئی دعا، بس چند دستخط تھے۔
جنہوں نے حیا کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا۔ قبول ہے، کہتے ہوئے حیا کو لگا جیسے وہ اپنے ہی لیے سزائے موت دستخط کر رہے ہو۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی بیگم ثروت نے میز کی دراز سے ایک چیک بک نکالی، رقم لکھی اور چیک احسن کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو تمہاری آزادی کی قیمت، اب تم جا سکتے ہو۔ احسن نے کامتے ہاتھوں سے چیک تھاما۔ اس نے ایک نظر حیا کی طرف دیکھا جو دیوار کے ساتھ لگی بت بنی کھڑی تھی۔ شرمندگی نے اسے گھیر لیا تھا اور وہ حیا سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں چلتا ہوں حیا، اپنا خیال رکھنا۔ اسے مدم آواز میں کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا، جیسے وہ وہاں رکنے کا بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتا ہو۔ حیا نے اپنے بھائی کو جاتے دیکھا، اس کا دل چاہا کہ چیخ مار کر اسے روکے، مگر وہ کسی اور کی امانت بن چکی تھی۔ جیسے ہی احسن باہر نکلا تو بیگم ثروت کا رویہ یکسر بدل گیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور حیا کے قریب آ کر اس کا چہرہ سختی سے اوپر اٹھایا۔ اب یہ آنسو بہانا بند کرو، میرے بیٹے کو روتی ہوئی عورتیں پسند نہیں ہیں، اور یاد رکھنا تم یہاں اس گھر میں مالکن بن کر نہیں بلکہ ایک ضرورت بن کر آئی ہو۔ تمہارا واحد کام شاہمیر کو سنبھالنا ہے۔ جی، حیا نے بہمشیل کہا، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ دوں۔ بیگم ثروت نے حکم دیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ حیا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ یہ گھر جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی وحشت ناک بھی۔ ہر دیوار، ہر پینٹنگ سے اداسی ٹپک رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپری منزل پر پہنچی جہاں سناٹا نیچے سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ ایک بڑے سیاہ دروازے کے سامنے آ کر بیگم ثروت رکی۔ یہ شاہمیر کا کمرہ ہے اور آج سے تمہارا بھی۔ بیگم ثروت نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اندر جاؤ، بس اس بات کا خیال رکھنا کہ اسے غصہ نہ آئے۔ اگر اس نے کچھ توڑ پھوڑ کی تو ذمہ دار تم ہوگی۔ حیا کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ کیا اس دروازے کے پیچھے وہ وحشی موجود تھا جس کی آواز نے نیچے لاؤنج میں سب کو ڈرا دیا تھا؟ کھڑی کیوں ہو، اندر جاؤ، بیگم ثروت نے سختی سے کہا۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ دروازہ بھاری آواز کے ساتھ کھلا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، کھڑکیوں پر بھاری پردے گرے ہوئے تھے جس کی وجہ سے دن کی روشنی بھی اندر داخل نہیں ہو پا رہی تھی۔ کمرے میں ادھیات اور سگریٹ کی ملی جلی ناگوار بو تھی۔ حیا نے ڈرتے ڈرتے قدم اندر بڑھایا۔ ابھی اس کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو ہی رہی تھی۔ کسی کمرے کے کونے پر فرش پر بیٹھا ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ ہمیشہ سے آہستہ سے ہلا۔ کون ہے؟ ایک بھاری مردانہ آواز گونجی جس میں درد اور غصہ دونوں شامل تھے۔ حیا کی سانسیں رک گئی۔ وہ وہیں دروازے کے ساتھ چپک گئی۔ اس کا شوہر شاہمیر اس کے سامنے تھا۔ کون ہے؟ آواز دوبارہ گونجی، مگر اس میں غصے کی آمیزش زیادہ تھی۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے دیوار پر لگا سوئچ بورڈ ٹٹولا اور لائٹ جلا دی۔ اچانک روشنی ہوئی تو فرش پر بیٹھے شخص نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھے۔ وہ شاہمیر تھا، بڑے ہوئے بال، الجھی ہوئی داڑھی اور سرخ سوجی ہوئی آنکھیں۔ وہ کسی شہزادے سے زیادہ کوئی مجذوب لگ رہا تھا۔ لائٹ بند کرو، وہ دہاڑا، مجھے روشنی سے نفرت ہے۔ حیا نے لرزتے ہوئے کہا، میں حیا ہوں، آپ کی بیوی۔ یہ سنتے ہی شاہمیر کے لبوں پر ایک عجیب سی طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے حیا کے قریب آیا۔ اس کا قد حیا سے کافی نکلتا ہوا تھا اور اس کا سایہ حیا پر حاوی ہو رہا تھا۔ بیوی، اسے سرگوشی کی اور پھر اچانک زور سے ہنسا۔ ایک اور بکرا، یا شاید قربانی کی بھیڑ؟ میری ماں نے بھیجا ہے نا، جا کر کہہ دو کہ شاہمیر مر چکا ہے، یا صرف اندھیرا ہے۔ حیا خوف سے دیوار کے ساتھ لگی رہی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے یاد تھا کہ بیگم ثروت نے کہا تھا کہ اسے ہر حال میں یہاں رہنا ہے۔ مجھے آپ کے پاس رہنے کے لیے بھیجا گیا ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ شاہمیر نے اسے غور سے دیکھا جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر بیزار ہو کر واپس اپنے صوفے پر گرا۔ جو کرنا ہے کرو، بس مجھ سے دور رہنا۔ میں اپنے اندر کے شیطان کو قابو نہیں کر پاتا۔ یہ حیا اور شاہمیر کی زندگی کا پہلا تعارف تھا۔ اگلے چند دن حیا کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ شاہمیر کا رویہ انتہائی غیر متوقع تھا۔ کبھی وہ گھنٹوں خلا میں گھورتا رہتا، کبھی اچانک چیخنا شروع کر دیتا اور چیزیں توڑنے لگتا۔ مگر حیا نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ شاہمیر غصے میں چیزیں توڑتا، دیواروں پر مکے مارتا، مگر اس نے کبھی حیا پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ جب بھی حیا کو اپنے قریب دیکھتا اس کا جنون جیسے کسی حد پر آ کر رک جاتا۔ حیا نے آہستہ آہستہ کمرے کا حلیہ بدلنا شروع کیا۔ وہ جانتی تھی کہ گندگی اور اندھیرا انسان کو مزید بیمار کر دیتا ہے۔ ایک صبح جب شاہمیر سو رہا تھا،
حیا نے ہمت کر کے کھڑکیوں کے پردے ہٹا دیے. سورج کی سنہری کرنیں کمرے میں پھیل گئی. شامر کی آنکھ کھلی تو وہ چیخا نہیں، بس حیرت سے کھڑکی میں کھڑی حیا کو دیکھتا رہا، جو روشنی کے حالے میں کسی فرشتے کی طرح لگ رہی تھی. اس دن اس نے حیا کے ہاتھ سے بنا کھانا بھی کھا لیا جو پچھلے 2 دنوں سے وہ ٹھکرا رہا تھا. تم ڈرتی نہیں ہو مجھ سے؟ اس نے کھاتے ہوئے اچانک پوچھا. لہجہ اسپارٹ تھا جیسے کسی اجنبی سے بات کر رہا ہوں. ڈرتی تو ہوں، حیا نے سچ بولا، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ برے انسان نہیں ہیں، آپ بس دکھی ہیں. شامر کا ہاتھ رک گیا. اسے سر اٹھا کر حیا کی گہری آنکھوں میں دیکھا. ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کی وحشت غائب ہو گئی اور وہاں ایک گہرا سکون اور ذہانت نظر آئی. مگر اگلے لمحے وہ پھر سے وہی پاگل شامیر بن گیا. دکھ؟ پاگلوں کو دکھ نہیں ہوتا. وہ بڑبڑایا اور دوبارہ اپنی ذات میں گم ہو گیا. دن تو جیسے تیسے گزر جاتے، مگر راتیں حیا کے لیے پرسرار ہوتی جا رہی تھی. وہ صوفے پر سوتی تھی جبکہ شامیر بیڈ پر. پچھلی 2 راتوں سے حیا کو ایک عجیب وہم ہو رہا تھا. اسے محسوس ہوتا جیسے رات کے کسی پہر جب گہرا سراٹا ہوتا ہے تو کوئی اس کے بہت قریب آ کر رک جاتا ہے. آج رات بھی حیا گہری نیند میں تھی. اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سر پر انتہائی نرمی سے ہاتھ رکھا ہے. ایک ایسا لمس جو خوفناک نہیں بلکہ بہت اپنائے برا اور شفیق تھا، جیسے کوئی اسے تسلی دے رہا. حیا نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی. کمرے میں مدھم لائٹ چل رہی تھی. اسے سامنے دیکھا تو شامیر اپنے بستر پر گہری نیند سو رہا تھا اور اس کا رخ دوسری طرف تھا. حیا اٹھ کر بیٹھ گئی. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. کیا یہ میرا وہم تھا؟ اسے خود سے سوال کیا، مگر اس کے بالوں میں نرم لمس ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا. اٹھ کر شامیر کے پاس گئی. وہ بالکل بے ست سو رہا تھا، سانسیں ہموار تھی. حیا الجھن میں واپس لیٹ گئی. وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا. حیا کو اس حویلی نما قید میں آئے ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے. شامیر کا رویہ پہلے جیسا وحشیانہ نہیں تھا. وہ اب حیا کی موجودگی کا عادی ہو جا رہا تھا. کبھی کبھی حیا اسے دوا دیتی یا کھانا کھلاتی تو شامیر کی نظر میں ایک عجیب سی نرمی در آتی، جیسے وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ لڑکی کون ہے جو بلا خوف و خطر اس کی خدمت کر رہی ہے. ایک صبح ملازمہ نے حیا کو پیغام دیا کہ بیگم سروت اسے اپنی اسٹڈی روم میں بلا رہی ہیں. حیا کے دل میں ایک انجانا سا کھٹکا ہوا، مگر فوراً نیچے چلی گئی. بیگم سروت اپنی بڑی سی کرسی پر پرجمان تھی. چہرے پر وہی روایتی مصنوعی مسکراہٹ سجی تھی. آؤ حیا بیٹی بیٹھو، انہوں نے نرم لہجے میں کہا. میں دیکھ رہی ہوں کہ تم نے شامر کو کافی حد تک سنبھال لیا ہے. وہ اب شور نہیں مچاتا. یہ تمہاری محنت کا ہی نتیجہ ہے. حیا نے عاجزی سے سر جھکا لیا. یہ تو میرا فرض ہے میڈم، اس لیے میں تمہیں ایک اور ذمہ داری سونپنا چاہتی ہوں. بیگم سروت نے ایک نیلی فائل میز پر سرکاتے ہوئے کہا. دیکھو، شامر کی بیماری کی وجہ سے کمپنی کے بہت سے کام رکے ہوئے ہیں. یہ کچھ روٹین کے کاغذات ہیں، کچھ ملازمین کی تنخواہیں اور پروجیکٹ کی منظوری کے لیے اس کے دستخط چاہیے. حیا نے فائل کی طرف دیکھا. مگر میڈم وہ تو ہوش میں نہیں رہتے، وہ سائن کیسے کریں گے؟ سوت بیگم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری. وہ تم پر ہے، بھروسہ کرتا ہے نا. وہ کسی اچھے موڈ میں کھیل میں اس سے ان کاغذات پر سائن کروا لینا. اور سنو، اگر تم نے یہ کام کر دیا تو میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی. تم چاہو تو اپنے بھائی کے لیے ایک الگ گھر بھی لے سکتی ہو. حیا نے فائل اٹھا لی. میں کوشش کروں گی. وہ فائل لے کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی. شامر کھڑکی کے پاس کھڑا باہر لان کو گھور رہا تھا. حیا صوفے پر بیٹھ کر فائل کو گھورنے لگی. اس کا ضمیر مطمئن نہیں تھا. بیگم سروت کا لہجہ، وہ لالچ، وہ عجلت، کچھ تو غلط تھا. اس نے لرزتے ہاتھوں سے فائل کھولی. شروع کے چند صفحات تو واقعی کمپنی کے کانٹریکٹ تھے، مگر جیسے اس نے درمیان والے صفحات پڑھ لے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. وہ کمپنی کی فائلز نہیں تھی بلکہ ایک جائیداد کی منتقلی کے کاغذات تھے اور پاور آف اٹارنی تھی. ان کاغذات کے مطابق شامیر اپنے ہوش و حواس میں اپنی تمام جائیداد، بینک بیلنس اور کمپنی کے حصے اپنی سوتیلی ماں سروت بیگم کے نام کر رہا تھا. حیا کے ہاتھوں سے فائل گر گئی. آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے. یا اللہ، یہ کیسی ماں ہے؟ اسے سسکی بڑی. یہ تو اپنے ہی بیمار بیٹے کو سڑک پر لانا چاہتی ہے. یہ تو سراسر دھوکا ہے. اسے شامیر پر شدید ترس آیا. وہ شخص جو پہلے ہی دنیا سے کٹا ہوا ہے، اس کی اپنی ماں اسے لوٹنے کی سازش کر رہی تھی. مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ دن میں ایک وحشی اور ذہنی مریض سمجھ کر سنبھال رہی ہے،
وہی شخص رات کے اندھیروں میں جاگ کر سے محبت پاش نظروں سے گھنٹوں دیکھتا رہتا ہے۔ شامر پاگل نہیں تھا، وہ بس ایک بہترین اداکار تھا جو اپنی زندگی کی بازی جیتنا چاہتا تھا، مگر اب اس کھیل میں حیا کی صورت میں غیر متوقع موڑ آ چکا تھا۔ حیا کی روتی ہوئی آواز سن کر کھڑکی کے پاس کھڑے شامر کے جسم میں جنبش ہوئی۔ وہ آہستہ سے مڑا اور حیا کو روتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کی خالی نظروں میں ایک پل کے لیے ہوشیاری اور درد کی لہر دوڑ گئی، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ حیا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ شامر کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دے گی۔ وہ غریب ضرور تھی مگر دھوکے باز نہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شامر یہ سب دیکھ اور سمجھ رہا ہے۔ حیا زمین پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی اور وہ نیلی فائل اس کے سامنے کھلی پڑی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دو دشمنوں کے درمیان پس رہی ہو۔ ایک طرف اس کے بھائی کی جان بچانے والی ساس کا احسان تھا اور دوسری طرف اس کا ضمیر اور وہ معصوم شوہر جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اچانک اسے اپنے کندھے پر ایک بھاری ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ چونکی اور سر اٹھایا۔ شامر اس کے بالکل سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ جنون نہیں تھا جو عام طور پر نظر آتا تھا، بلکہ ایک عجیب سی تشویش تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ شامر نے بچوں کی طرح معصومیت سے پوچھا۔ کس نے مارا؟ حیا نے نفی میں سر ہلایا اور آنسو پوچھنے لگی۔ نہیں، بس میں بہت بری ہے شامر، میں آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی۔ اس نے وہ فائل اٹھا کر شامر کی طرف کی۔ آپ کی ماں، وہ چاہتی ہے کہ میں دھوکے سے آپ سے ان کاغذات پر دستخط کروا لوں اور آپ کی ساری جائیداد وہ چھیننا چاہتی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ کمپنی کے کاغذات ہیں، لیکن یہ تو… حیا کی آواز رول گئی۔ میں مجبور ضرور ہوں، لیکن میں آپ کی پیٹ میں خنجر نہیں گھوم سکتی ہوں۔ آپ میرے شوہر ہیں، میرا مان ہے۔ شامر نے وہ فائل تھامی۔ اس کی نظریں کاغذات پر دوڑی، پھر حیا کی آنسو سے تر چہرے پر جم گئی۔ اسے دیکھا کہ لڑکی کانپ رہی ہے، ڈر رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کی ڈھال بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ کمرے میں کچھ لمحے موت کی جی کسی خاموشی رہی، پھر شامر نے آہستہ سے فائل بند کر کے ایک طرف پھینک دی۔ بس کرو حیا، مت رو۔ یہ آواز وہ نہیں تھی جو حیا پچھلے 2 ہفتوں سے سن رہی تھی۔ یہ آواز بھاری، روبدار اور مکمل ہوش و حواس والی تھی۔ حیا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ شامر کے چہرے پر پاگل پن کا تاثر غائب ہو چکا تھا۔ وہ بالکل سیدھا پرسکون انداز میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ؟ حیا کی زبان لڑکھڑا گئی۔ شامر نے نرمی سے حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ کوئی تم سے زبردستی سائن نہیں کروائے گا حیا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حیا کی آنکھوں میں حیرت سی پھیل گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مطلب آپ… ہاں، میں کبھی بیمار تھا ہی نہیں۔ شامر نے گہری سانس لی۔ یہ سب ایک ڈرامہ تھا، ایک ڈھال تھی جو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے استعمال کی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور حیا کو بھی سہارا دے کر اٹھایا۔ پھر اس نے حیا کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ 6 ماہ پہلے حادثے والی رات میں نے ہسپتال میں سروت بیگم کو فون پر بات کرتے سن لیا تھا۔ وہ میرا ایکسیڈنٹ پر افسردہ نہیں تھی، بلکہ وکیل سے پوچھ رہی تھی کہ میری موت کے بعد جائیداد ٹرانسفر ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ مجھے تب سمجھ آیا کہ میرا ایکسیڈنٹ بھی ایک سازش تھی۔ اگر میں ٹھیک ہو جاتا تو مجھے دوبارہ مروانے کی کوشش کرتی، اسی لیے میں پاگل بننے کا فیصلہ کیا۔ حیا بت بنی اسے سن رہی تھی۔ خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے اس کا دل پھٹنے والا ہو گیا۔ شامر کی آواز میں افسردگی تر آئی۔ جب وہ تمہیں یہاں لائی تو مجھے لگا تم بھی ان کی جال کا حصہ ہو۔ مجھے لگا وہ میرے قریب کوئی جاسوس بٹھانا چاہتی ہے، لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ تم نے میرے جنون کو سہا، میری وحشت کے آگے صبر کیا، اور آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم میرے ساتھ ہو۔ اس نے حیا کو بہت نرمی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم بہت بہادر ہو حیا، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں ہوں نا، میں یہ سب ٹھیک کر دوں گا۔ حیا نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے کندھوں سے جیسے منو بوجھ اتر گیا تھا۔ اس کا شوہر نہ صرف ٹھیک تھا بلکہ اس کا محافظ بھی تھا۔ حیا کی آنکھوں میں ابھی بھی حیرت اور خوشی کے ستارے چمک رہے تھے۔ وہ شخص جسے وہ ایک لاچار مریض سمجھ کر ہمدردی کر رہی تھی، وہ نہ صرف مکمل صحت مند تھا بلکہ اس کے سامنے ایک مضبوط دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ آپ نے اتنا بڑا خطرہ مول کیوں لیا؟ حیا نے آخر کار پوچھ ہی لیا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو؟ شامر نے گہری سانس لی اور حیا کو صوفے پر بٹھا دے
خود اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کر چکی تھی حیا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اگر میں ہوش میں رہتا تو کسی اور طریقے سے مجھے راستے سے ہٹا دیتی۔ مجھے بس وقت چاہیے تھا یہ جاننے کے لیے کہ کمپنی میں کون کون ان کا ساتھ دے رہا ہے اور کون میرا وفادار ہے۔ اس نے حیا کے ہاتھ کی طرف دیکھا جو ابھی بھی کانپ رہا تھا، اور آج رات وہ آخری ثبوت بھی مل گیا۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سا ثبوت؟ شامل نے کمرے کی چھت کے کونے میں لگے ایک بہت بڑے چھوٹے خفیہ کیمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اپنے کمرے میں کیمرے اور مائکرو فون لگا رکھے ہیں۔ آج بیگم ثروت نے تمہیں جس طرح دھمکایا اور پھر تم نے جس طرح ان کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کیا، یہ سب ریکارڈ ہو چکا ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ ذہنی طور پر معذور شخص، چونکہ میں بن کر رہ رہا ہوں، کی جائیداد ہتھیانے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ حیا کو ایسا لگا جیسے وہ کسی سنسنی خیز فلم کا حصہ ہو۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ شامل کے چہرے پر ایک پرعزم مسکراہٹ آ گئی۔ اب ڈرامہ ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ کل صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی اس گھر کا موسم بدل جائے گا۔ اس نے اٹھی اور الماری کھولی اور وہاں چھپے ہوئے صاف ستھرے کپڑے نکالے۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے، وہ بکھرے بال، یہ سب اس کے بیس کا حصہ تھے۔ تم جاؤ اور آرام کرو حیا۔ تم پچھلے 2 ہفتوں سے ٹھیک سے سوئی نہیں ہو۔ آج بے فکر ہو کر سو جاؤ کیونکہ تمہارا محافظ جاگ رہا ہے۔ حیا لیٹ تو گئی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹ بدل بدل کر شامل کو دیکھتی رہی جو اب لیپ ٹاپ پر کچھ مصروف تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کل تک جو شخص اس کے لیے اجنبی اور ڈراؤنا تھا، آج اس پر اسے اتنا پیار آ رہا تھا۔ اس نے اسے بیوی کا درجہ دیا تھا، اس کی حفاظت کی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ شامی نے لیپ ٹاپ بند کیا اور مڑ کر دیکھا۔ حیا سو چکی تھی۔ وہ دبے قدموں اس کے پاس آیا اور اس کے چہرے پر بکھری لٹیں پیچھے کی۔ تم نے میری زندگی بچائی ہے حیا، اسے سرگوشی کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حیا کی آنکھ کھلی اور اسے معمول کے مطابق ڈر لگا کہ شاید شامر چیخ رہا ہوگا، لیکن کمرے میں خاموشی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں تھم گئی۔ شامر نہا دھو کر 3 پیس گرے سوٹ میں ملبوس، بال سوارے شیشے کے سامنے کھڑا گھڑی باندھ رہا تھا۔ وہ وہی شامر لگ رہا تھا جس کی تصویریں حیا نے انٹرنیٹ اور رسالوں میں دیکھی تھی، پروقار، ہینڈسم اور روبدار۔ حیا کو اٹھتا دیکھ وہ آئینے میں مسکرایا۔ گڈ مارننگ مسز شامر۔ حیا شرما گئی۔ گڈ مارننگ، آپ بہت اچھا لگ رہا ہوں۔ اس نے شرارے سے برچکایا۔ ابھی تو مجھے نیچے جا کر ایک بہت بڑا دھماکہ کرنا ہے، کیا تم تیار ہو؟ حیا نے اس بات میں سر ہلایا اور جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج فیصلے کا دن تھا۔ شامی نے دروازہ کھولا۔ چلو حیا، آج ناشتہ ہم والدہ محترمہ کے ساتھ کریں گے۔ بہت دن ہو گئے انہیں اپنے پاگل بیٹے سے ملے ہوئے۔ دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ راہداری میں خاموشی تھی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اترنے لگے، نیچے لاؤنج میں بیگم ثروت حسب معمول اپنی صبح کی چائے پی رہی تھی اور کسی سے فون پر بات بھی کر رہی تھی۔ ہاں وکیل صاحب، فکر نہ کریں، آج دستخط ہو جائیں گے۔ شاہمیر کی باری اور مضبوط آواز گونجی۔ دستخط تو ہوں گے بیگم ثروت، مگر جائیداد کی منتقلی پر نہیں، آپ کی گرفتاری کے وارنٹ پر۔ بیگم ثروت کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ انہوں نے حیرت اور خوف سے اوپر دیکھا جہاں شامر اپنی مکمل شان و شوکت کے ساتھ حیا کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ بیگم ثروت کا چہرہ ایسے سفید پڑ گیا جیسے کسی نے ان کے چہرے سے سارا خون اور نچوڑ لیا ہو۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے سے اٹھی۔ ان کی نظریں کبھی شامر کی سوٹ اور پروقار شخصیت پر جاتی اور کبھی حیا پر۔ شامر، تم ٹھیک ہو؟ ان کی آواز پھٹی پھٹی سی تھی۔ شامر اطمینان سے سیڑھیاں اترتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیوں ثروت بیگم، کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی کہ آپ کا پاگل بیٹا صحت یاب ہو گیا ہے، یا پھر آپ کا پلان فیل ہونے کا دکھ ہے آپ کو؟ بیگم ثروت نے جلدی سے اپنے چہرے پر ممتا کا ماسک چڑھانے کی ناکام کوشش کی۔ کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ میں تو دن رات دعائیں مانگتی تھی کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، شکر ہے خدا کا۔ وہ آگے بڑھی تاکہ شامر کے سر پر ہاتھ رکھ سکے، مگر شامر نے نفرت سے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ بس کر دیں یہ ڈرامہ۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ بیگم ثروت وہیں جم گئی۔
میں نے اس دن ہسپتال میں اپنی موت کی تمنائیں اور جائیداد کی فکر سن لی تھی جو آپ فون پر کر رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ نے مجھے دوائیں دے کر پاگل بنانے کی کوشش کی، اور حد تو یہ ہے کہ آپ نے اس معصوم لڑکی کو مہرا بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کی۔ بیگم سروت کی آنکھوں میں خوف کی جگہ غصے نے لے لی۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ دنیا جانتی ہے کہ تم دماغی مریض ہو۔ عدالت تمہاری بات نہیں مانی، میں تمہیں پاگل خانے بھجوا دوں گی۔ ثبوت باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، شامر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اسی لمحے باہر سے پولیس کی بھاری بوٹوں کی آواز آئی۔ انسپکٹر شراز اپنے عملے کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ بیگم سروت، ہمارے پاس آپ کے خلاف شامر کو زہر دینے کی کوشش، فراڈ، حبس، بیجا اور جعلی کاغذات تیار کرنے کے پختہ ثبوت موجود ہیں۔ شامر صاحب نے وہ تمام ویڈیوز ریکارڈنگ ہمیں فراہم کرتی ہیں جس میں آپ ان جرائم کا اعتراف کر رہی ہیں۔ بیگم سروت چیخی، یہ جھوٹ ہے، یہ لڑکا پاگل ہے، وہ ویڈیوز جعلی ہیں۔ لیڈی کانسٹیبل آگے بڑھی اور بیگم سروت کو ہتھکڑی لگا دی۔ وہ مزاحمت کرتی رہی، چیختی رہی، مگر قانون کی گرفت مضبوط تھی۔ جاتے جاتے انہوں نے مڑ کر حیا کو نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ تم نے دھوکا دیا مجھے؟ حیا نے مضبوطی سے شامر کا بازو تھاما اور پرعزم لہجے میں بولی، میں نے دھوکا نہیں دیا، بس سچ کا ساتھ دیا، ایک بیوی کا فرض نبھایا۔ پولیس بیگم سروت کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ سائرن کی آوازیں دور ہوتی گئی اور پھر گھر میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا، جیسے برسوں پرانا کوئی نحوست کا سایہ بنگلے سے نکل گیا ہو۔ شامر نے ایک لمبی سانس لی اور صوفے پر ڈے گیا۔ اس نے اپنا سر پیچھے گرایا اور آنکھیں بند کر لی۔ آخر کار حیا پانی کا گلاس لے کر جلدی سے اس کے پاس آئی۔ آپ ٹھیک ہے؟ شامر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے اور لبوں پر آ گئی۔ اب ٹھیک ہوں، بہت تھک گیا تھا اس اداکاری سے۔ سچ کہوں حیا، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں سچ میں پاگل ہو جاتا یا ہار مان لیتا۔ تم میری زندگی میں وہ روشنی بن کر آئی ہو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حیا نے نرمی سے تسلی دی۔ ہاں لیکن ابھی ایک کام باقی ہے۔ شامر اچانک سنجیدہ ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارا بھائی احسن، اسے بھی تو خوشخبری سنانی ہے کہ اس کے جیجا جی پاگل نہیں ہے، اور اسے بتانا ہے کہ اس نے اپنی بہن کا سودا نہیں کیا بلکہ اس کا مقدر سوار دیا ہے۔ حیا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اب اسے اپنے بھائی سے ملنے کی بے چینی تھی۔ احسن اپنے گھر کے چھوٹے سے سین میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز پر وہی چیک پڑا تھا جو بیگم سروت نے اسے دیا تھا، 50 لاکھ روپے۔ اسے قرض تو اتار دیا تھا مگر اپنا سکون ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ ہر پل اسے حیا کا وہ سہما ہوا چہرہ یاد آتا تھا جب وہ اسی پاگل کے حوالے کر کے بھاگا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ احسن کا دل زور سے دھڑکا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اسے بوجھل قدموں سے جا کے دروازہ کھولا ہے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے شامر کھڑا تھا، انتہائی خوش لباس اور پروقار انداز سے، اور اس کے ساتھ حیا کھڑی تھی جو بہت مطمئن اور خوش لگ رہی تھی۔ احسن خوف سے پیچھے ہٹ گیا اور اسے لگا کہ شاید شامر کو دوڑا پڑا ہے اور وہ حیا کو مارنے یا واپس کرنے آیا ہے۔ شامر صاحب، احسن کی آواز کانپ رہی تھی، آپ یہاں خیریت؟ شامر مسکرایا اور آگے بڑھ کر احسن کو گلے لگا لیا۔ گھبراؤ مت احسن، میں تمہیں مارنے نہیں آیا بلکہ شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ احسن حیرت سے بت بنا کھڑا رہا۔ مگر آپ تو پاگل تھا۔ شامر نے اس کا جملہ مکمل کیا اور ہنس دیا۔ وہ صرف ایک ڈرامہ تھا احسن، اپنی جان اور جائیداد بچانے کے لیے، مگر اس ڈرامے میں مجھے تم نے ایک ایسا ہیرا سونپ دیا جس نے میری زندگی بدل دی۔ احسن نے بے یقینی سے حیا کی طرف دیکھا۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اس بات پہ سر ہلایا۔ بھائی، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ سب ان کی سوتیلی ماں کی سازش تھی جسے ہم نے مل کر ناکام بنا دیا۔ احسن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ جو پچھلے کئی دنوں سے خود کو مجرم سمجھ رہا تھا، آج اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، مجھے تو لگا تھا میں اپنی بہن کو جہنم میں دھکیل دیا ہے۔ شامر نے احسن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے مجبوری میں سودا کیا تھا، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اس رشتے کو عزت اور مان کے ساتھ دنیا کے سامنے لائیں۔ اس وقت نکاح جلدی میں اور چوری چھپے ہوا، لیکن اب رخصتی دھوم دھام سے ہوگی۔ احسن نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ شامر صاحب، میری بہن کی خوشی سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ شامر صاحب نہیں، شامر۔ شامر نے نرمی سے ٹوکا۔
اب میں تمہارا بھائی ہوں۔ شامر نے وہ چیک میز سے اٹھا اس کے ٹکڑے کر دیے۔ اس کی قیمت اب ضرورت نہیں تھی۔ تم کمپنی میں اپنی جاب واپس جوائن کرو گے، اور اس بار اکاؤنٹنٹ نہیں بلکہ فائنانس مینیجر کے طور پر۔ یہ تمہارا حق ہے۔ حیا کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ اسے اپنا بکھرا ہوا گھرانہ دوبارہ جڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شامر نے حیا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں بے پناہ محبت اور احترام تھا۔ چلو حیا، اب ہمیں ولیمہ کی تیاری کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پورا شہر دیکھے کہ شامر کی بیوی کون ہے۔ احسن نے دروازے تک انہیں چھوڑا اور گاڑی میں بیٹھتے شامر نے حیا کا دروازہ کھولا۔ یہ چھوٹی سی عزت افزائی دیکھ کر احسن کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ اس کی بہن اب محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ گاڑی واپسی کے لیے رواں دبا تھی۔ حیا نے شامر سے پوچھا، کیا واقعی اتنا بڑا فنکشن کرنے کی ضرورت ہے؟ شامر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ضرورت ہے حیا، تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ تم میری ہو، اور اب کوئی بھی کبھی بھی ہمیں الگ کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ حویلی کا ماحول اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ در و دیوار جو کبھی خوف اور وحشت کی علامت تھے، وہاں تازہ پھولوں کی مہک اور کہکوں کی گونج تھی۔ بیگم ثروت کے جانے کے بعد جسے گھر نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ حیا کچن میں شامر کے لیے کافی بنا رہی تھی کہ اچانک اسے کمر پر دو مضبوط بازو کا حصار محسوس ہوا۔ وہ چونک گئی اور مڑ کر دیکھا تو شامر مسکرا رہا تھا۔ ارے، آپ کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ ملازم دکھ لیں گے۔ حیا نے شرماتے ہوئے کہا اور نظریں جھکا لی۔ شامر نے اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو پیچھے کیا۔ دیکھنے دو، اپنی بیوی سے محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، اور ویسے بھی میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اب تمہیں کچن میں کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اچھا لگتا اگر آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ بنانا۔ حیا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شامر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تم جانتی ہو یا، جب میں پاگل بننے کا ناٹک کر رہا تھا نا، تب بھی مجھے تمہارے ہاتھ کی بنی کافی سب سے اچھی لگتی تھی۔ دل کرتا تھا کہ ناٹک چھوڑ کر تمہاری تعریف کروں، مگر مجبوری تھی۔ وہ دونوں کافی کے مگ لے کر لان میں آ گئے تھے۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ شامر نے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی اور حیا کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ حیا نے حیرت سے اسے کھولا اور اس میں ایک انتہائی خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ یہ تو بہت مہنگی ہے شامر۔ حیا کی آنکھیں پھیل گئی۔ شامر نے انگوٹھی نکال کر حیا کی انگلی میں پہنائی۔ تمہاری وفاداری اور محبت کے سامنے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تم نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میں خود اپنی ذات سے لڑ رہا تھا۔ تم نے ایک پاگل شخص کو عزت دی ہے، اسے انسان سمجھا۔ یہ انگوٹھی اس وعدے کی علامت ہے کہ اب تم میری زندگی کے ملکہ ہو۔ شام کو دونوں ولیمے کی شاپنگ کے لیے نکلے۔ مال میں چلتے ہوئے شامر نے حیا کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جیسے وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہو کہ حیا اس کی ہے۔ جب حیا نے ایک سادہ سا لباس پسند کیا تو شامر نے انکار کر دیا۔ نہیں مسز شاہ، آپ سب سے منفرد نظر آئیں گی۔ اس نے ایک سرخ اور سنہری رنگ کا بہاری اور قیمتی جوڑا پسند کیا۔ یہ تم پر بہت جچے گا۔ واپسی پر گاڑی میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی بھوجل نہیں بلکہ بہت پرسکون تھی۔ حیا نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور پھر شامر کی طرف۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند ہفتے پہلے وہ جس شخص سے ڈرتی تھی، اب اس کے بغیر ایک پل گزارنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ راتوں کو چھت پر کھڑے ہو کر وہ دونوں آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ تم خوش ہو نا حیا؟ شامر نے اچانک پوچھا۔ حیا نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری قسمت میں اتنی خوشیاں ہوں گی۔ آپ نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا۔ شامر نے مسکراتے اسے اپنی باہوں کی حصار میں لے لیا۔ ابھی تو شروعات ہے حیا، ابھی ہمیں پوری زندگی ساتھ گزارنی ہے۔ کل ہمارا ولیمہ ہے، ایک نئی شروعات۔ کل تم دیکھنا، دنیا رشک کرے گی ہم پر۔ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے ان کے گرد رقص کر رہے تھے اور وہ دونوں آنے والے کل کے حسین خواب بن رہے تھے، بے خبر اس بات سے کہ ان کی کہانی اپنی خوبصورت انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ شہر کا سب سے بڑا بینکویٹ ہال آج روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ شہر کی اشرافیہ، بزنس ٹائکونز اور رشتہ دار سب وہاں موجود تھے، لیکن فضا میں ایک عجیب سی چہچہاہٹ۔ ہر کوئی شامر کے بارے میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ افواہیں گرم تھی کہ وہ ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ تو پھر یہ ولیمہ کیسا؟ اور وہ کون ہے جس نے ایک پاگل سے شادی کی؟ اچانک ہال کا مرکزی دروازہ کھلا اور سب کی نگاہیں وہی جم گئی۔ شامر نے سیاہ شیروانی میں ملبوس کسی شہنشاہ کی طرح وقار سے چلتا ہوا رہا تھا، اور اس کے بازو میں اس کا ہاتھ تھامے حیا تھی، جو سرخ اور سنہری عروسی جوڑے میں کسی حیا سے
اور ہور سے کم نہیں لگ رہی تھی. وہ دونوں ایک مکمل اور بہترین جوڑا لگ رہے تھے. ہال میں چھایا ہوا شور فوراً خاموشی میں بدل گیا. شامر کے چہرے پر جنون یا وحشت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی. وہ حیا کو لے کر سٹیج پر پہنچا. احسن ایک کونے میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے. اسے اپنی بہن پر فخر ہو رہا تھا جو اتنی شان سے وہاں بیٹھی تھی. شامر نے مائک تھاما اور سب کی طرف دیکھا. خواتین و حضرات، میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہاں بہت سے سوالات کے ساتھ آئے ہیں. آپ نے سنا تھا کہ شامر پاگل ہو چکا ہے. وہ ایک لمحے کے لیے رکا. ہال میں سناٹا چھا گیا. ہم ایک مشکل وقت سے گزرا ہوں. میں نے اپنوں کی سازشیں دیکھی، دھوکے دیکھے، لیکن جب سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تب یہ لڑکی، اس نے حیا کی طرف اشارہ کیا، حیا شامر میری زندگی میں آئی. اسے تب میرا ہاتھ تھاما جب میں خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھا. آپ لوگوں کے لیے صرف میری بیوی ہو سکتی ہے، لیکن میرے لیے یہ میرا مان، میری عزت اور میری زندگی ہے. ہال تالیوں کی گھون سے بھر گیا. حیا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا، مگر دل میں شامر کے لیے محبت کا ایک سمندر امڑ آیا تھا. اسے شامر کا ہاتھ مضبوطی سے دبا دیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے. تقریب کے دوران لوگ شامر اور حیا کو مبارکباد دینے آئے. وہ لوگ جو کل تک شامر کی بیماری کا مذاق اڑاتے تھے آج اس کی خوش قسمتی پر رشک کر رہے تھے. کھانے کے بعد جب وہ دونوں واپس جانے کے لیے اٹھے تو احسن ان کے پاس آیا. شامر بھائی، آپ نے میری بہن کو رانی بنا کر رکھا ہے، میں آپ کا احسان کیسے چکاؤں گا؟ شامر نے مسکرا کر احسن کو گلے لگا لیا. احسان کیسا احسن؟ حیا اب میری ذمہ داری ہے، تم بس اپنی نوکری اور زندگی پر دھیان دو، ہم ایک خاندان ہے. گاڑی میں واپس جاتے حیا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میں بہت گھبرا رہی تھی لیکن آپ کی باتوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا. شامر نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا. میں نے صرف سچ کہا ہے. آج کی رات یہ اعلان تھا کہ اب ہم ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں. ماضی کے سارے سائے پیچھے رہ گئے ہیں، اب صرف تم ہو، میں ہوں اور ہمارا مستقبل. حویلی پہنچ کر جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں بھی پھولوں کی سیج سجی ہوئی تھی. وہ کمرہ جو کبھی قید خانہ لگتا تھا آج جنت کا نمونہ بنا ہوا تھا. شامر نے دروازہ بند کیا اور حیا کی طرف مڑا. اب ان کے درمیان کوئی ڈر، کوئی جھوٹ اور کوئی دکھ نہیں تھا، صرف سکون اور محبت تھی. وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا. اس حویلی کو جو کبھی بھوت بنگلہ معلوم ہوتی تھی اب خوشیوں کو گہوارہ بنے. 6 ماہ گزر چکے تھے اور ان 6 ماہ میں بہت کچھ بدل گیا تھا. بیگم ثروت اپنے کیے کی سزا بھگت رہی تھی اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی، جبکہ شامر نے اپنی کمپنی شاہ گروپ آف کا کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا تھا. اپنی زبردست صلاحیتوں سے اس نے کمپنی کو ڈوبنے سے بچا لیا تھا اور دوبارہ بلندیوں پر پہنچا دیا تھا. احسن اپنی کمپنی کا فائنانس مینیجر تھا اور اپنے کام میں بہت خوش تھا. وہ اکثر شام کو اپنی بہن اور بہنوئی سے ملنے آتا. حیا کے چہرے کا سکون، شامر کی محبت دیکھ کر وہ خدا کا شکر ادا کرتا کہ اس نے انجانے میں ہی صحیح مگر اپنی بہن کا فیصلہ درست کیا تھا. آج موسم بہت خوشگوار تھا. باہر ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی. حیا لاؤنج میں بیٹھی شامر کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی. گھڑی کی سوئیاں شام کے 6 بجا رہی تھی. اچانک گاڑی کا ہارن بجا. حیا کے چہرے پر مسکراہٹ کھل اٹھی. وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی. شامر اندر داخل ہوا. کوٹ ہاتھ میں تھا، چہرے پر دن بھر کی تھکن، مگر حیا کو دیکھتے اس کی ساری تھکن جیسے ہوا ہو گئی. ہاتھ بہت دیر کر دیا آپ نے؟ حیا نے اس کے ہاتھ سے کوٹ لیتے ہوئے مصنوعی خفگی سے پوچھا. شامر نے مسکرا کر اس کا گال تھپتھپایا. کیا کرتا جانے من، میٹنگ لمبی ہو گئی تھی لیکن دیکھو اب میں سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں. وہ دونوں فریش ہو کر چائے پینے برآمدے میں آ بیٹھے. بارش اب تیز ہو چکی تھی. ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان کے چہروں کو چھو رہے تھے. شامر نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور گہری نظروں سے حیا کو دیکھنے لگا. کیا ہوا، ایسے کیوں دکھ رہا ہے؟ حیا نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے پوچھا. میں سوچ رہا ہوں حیا. شامر کی آواز میں سنجیدگی تھی. اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ میں شاید اس اندھیرے کمرے میں واقعی پاگل ہو جاتا. تم نے مجھے جینا سکھایا ہے. یہ گھر، یہ کمپنی، یہ کامیابی، یہ سب تمہارے ہی دم سے ہے. حیا کی آنکھوں میں نمی آ گئی. اس نے اپنا ہاتھ شامر کے ہاتھ پر رکھ دیا. اور آپ نے مجھے کیا دیا شامر؟ عزت، محبت اور گھر. میں تو ایک عام سی لڑکی تھی جس کے سر پر قرض کی تلوار لٹک رہی تھی. ہم دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل کیا ہے.
شامل نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا. تم جانتی ہو لوگ کہتے تھے کہ پاگل سے شادی کر کے لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی، لیکن آج وہی لوگ ہماری مثالیں دیتے ہیں. دونوں خاموشی سے بارش کو دیکھنے لگے. یہ خاموشی بہت خوبصورت تھی. ماضی کے تلخ سائے اب بہت پیچھے رہ گئے تھے. اب ان کے پاس صرف حال کی روشنیاں، مستقبل کے خواب اور سب کچھ تھا. اچانک شاہ میر نے حیا کی طرف دیکھا اور شرارت سے مسکرایا. ویسے بیگم شاہ میر، موسم بہت اچھا ہے، کیوں نہ باہر لان میں چل ٹہل کر کے بارش کا مزہ لیا جائے. حیا ہنس پڑی. بچوں والی باتیں نہ کریں، بیمار ہو جائیں گے. ارے کچھ نہیں ہوتا، چلو. شاہ میر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے بارش میں لے گیا. دونوں بارش کے پانی میں بھیگتے بچوں کی طرح ہنس رہے تھے. حویلی کے ملازمین بھی دور کھڑے اپنے مالک اور مالکین کی خوشیوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. وہ وہی شاہ میر تھا جو کبھی کمرے سے نکلنے پر چیختا تھا اور آج وہ زندگی کے ہر لمحے کو جی رہا تھا. وقت کی رفتار بہت عجیب ہوتی ہے، کبھی یہ صدیوں جیسا طویل لگتا ہے اور کبھی پلک چپکتے گزر جاتا ہے. شاہ میر اور حیا کی زندگی میں پچھلے 2 سال کسی خوبصورت خواب کی طرح گزرے تھے. وہ حویلی جو کبھی ویرانیوں کا مسکن تھی اب شہر کی خوشیوں کا مرکز بن چکی تھی. آج حویلی میں پھر سے شہنائیوں کی گونج تھی، لیکن آج وہاں دلہا شاہ میر نہیں بلکہ احسن تھا. شاہ میر نے اپنا وعدہ نبھایا. اس نے احسن کو نہ صرف اپنے پیروں پر کھڑا کیا بلکہ اس کے لیے ایک بہترین اور تعلیم یافتہ جیون ساتھی کا انتخاب بھی کیا. آج احسن کی بارات کی تیاری تھی. پورے گھر کو برقی کمکموں اور تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا. شاہ میر شیروانی پہنے، سر پر کلا سجایا، بالکل ایک بڑے بھائی کی طرح انتظامات سنبھال رہا تھا. وہ کبھی ملازمین کو ہدایت دیتا تو کبھی مہمانوں کا استقبال کرتا. احسن تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو شاہ میر کو دیکھ کر رک گیا. اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. شاہ میر نے احسن کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے قریب آئے. ارے آج تو دلہا میاں بہت جچ رہے ہیں، مگر یہ آنکھیں کیوں نم ہیں؟ احسن نے جذباتی لہجے میں کہا. شاہ میر بھائی، میں آج بھی سوچتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں. میں نے مجبوری میں ایک ایسا قدم اٹھایا جو شاید میری بہن کی زندگی برباد کر سکتا تھا، مگر اللہ نے میرے گناہ کو آپ کی شکل میں رحمت بنا دیا. آپ نے نہ صرف حیا کو عزت دی بلکہ مجھے بھی اس مقام تک پہنچایا ہے. آج میری شادی پر آپ جس طرح میرے لیے کھڑے ہیں، شاید میرا اپنا باپ زندہ ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا. شاہ میر نے احسن کو گلے لگا لی اور اس کی پیٹھ تھپ تھپائی. ماضی کو بھول جاؤ احسن، تم حیا کے بھائی ہو اور اس ناطے میرے بھی بھائی ہو، اور بھائیوں کے لیے سب کرنا احسان نہیں فرض ہوتا ہے. چلو اب دلہن والے انتظار کر رہے ہوں گے. بارات دھوم دھام سے روانہ ہوئی اور اتنی ہی شان و شوکت سے دلہن رخصت ہو کر گھر آئی. حیا نے اپنی بھابھی کا استقبال کیا. اس کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے بے پناہ خوشی تھی. وہ احسن جو ہمیشہ پریشان اور دباؤ میں رہتا تھا، آج اس کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ تھی. رات کے جب تمام مہمان جا چکے اور ہنگامہ تھم گیا تو حویلی میں ایک پرسکون خاموشی چھا گئی. تھکاوٹ کے باوجود فضا میں خوشی کی لہر تھی. حیا اپنے کمرے میں کھڑی کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ رہی تھی. گھر کا دروازہ کھلا اور شاہ میر اندر داخل ہوا. اسے شیروانی اتار کر کرسی پر رکھی اور ایک لمبی سانس لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا. اف خدایا، آج تو بہت تھک گیا، لیکن شکر ہے کہ احسن کا گھر بھی بس گیا. شاہ میر نے مسکراتے ہوئے کہا. حیا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی. اسے پیار سے شاہ میر کا ہاتھ تھاما. آپ نے احسن کے لیے جو کیا، میں ساری زندگی آپ کا یہ احسان نہیں بھول سکتی. شاہ میر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی. ہمارے درمیان کوئی احسان کا لفظ نہیں آئے گا. ہم یہ کہ حیا کی خوشی میری خوشی ہے. حیا مسکرائی، مگر اس کی مسکراہٹ پہ ایک خاص راز چھپا ہوا تھا. اورسی اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گفٹ باکس نکال لائی. اس نے وہ باکس شاہ میر کی گود پہ رکھ دیا. یہ کیا ہے؟ شاہ میر نے حیرت سے پوچھا. میری سالگرہ تو گزر چکی ہے، کھول کر دیکھے. حیا کی آنکھوں میں چمک تھی. شاہ میر نے آہستہ سے باکس کا ڈھکن کھولا. اندر کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک ننھے منے روئی جیسے نرم سفید رنگ کے بیبی شوز، بچوں کے جوتے کے ساتھ، اور ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس پر لکھا تھا کہ ہماری دنیا مکمل کرنے کے لیے جلد آ رہا ہے. شاہ میر کے ہاتھ وہیں تھم گئے. اسے سمجھنے میں ایک لمحہ نہیں لگا. پھر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حیا کو دیکھا. اس کے چہرے پر بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے. حیا، کیا کیا یہ سچ ہے؟ اس کی آواز بھرا گئی. حیا نے شرماتے اس بات پہ سر ہلایا. جی، آپ پاپا بننے والے ہیں. شاہ میر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا.
وہ اٹھا اور دیوانہ وار حیا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر گول گول گھما دیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے حیا، تم نے میری دنیا کی سب سے مجھے بڑی خوشی دی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا میں کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے حیا کو احتیاط سے نیچے اتارا اور اس کے ماتھے کو عقیدت سے چوما۔ تم میری زندگی میں ایک معجزہ بن کر آئی ہو، پہلے تم نے میری ویران زندگی کو آباد کیا، اب تم میرے وجود کو مکمل کرنے چاہ رہے ہو۔ حیا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے شامل، وہ قرض، وہ مجبوری، وہ سوتیلی ماں کی سازش، سب ایک بہانہ تھا ہمیں ملانے کا۔ اگر وہ سب نہ ہوتا تو شاید ہم کبھی نہ ملتے۔ شامل حیا کو لے کر بالکنی میں آ گیا۔ رات کا آخری پہر تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر تارے جھلملا رہے تھے۔ اس نے حیا کو اپنے بازو کے حصار میں لیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ تم جانتی ہو حیا، لوگ کہتے ہیں کہ کہانیاں کتابوں میں ہوتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگی خود ایک بہترین کہانی ہے، ایک پاگل اور ایک مجبور لڑکی کی کہانی، جو نفرت اور دھوکے سے شروع ہوئی لیکن محبت اور اعتماد پر ختم ہوئی۔ ختم نہیں شامیر، حیا نے اس کے کندھے پر سرکتی اصلاح کی، یہ اختتام نہیں ہے، یہ تو ایک نئے سفر کا آغاز ہے، ایک ایسی زندگی کا جہاں صرف محبت ہوگی، ہم ہوگے اور سب نے پیٹ پر ہاتھ رکھا، ہماری چھوٹی سی دنیا ہوگی۔ شامیر مسکرایا اور حیا کو زور سے کھینچ لیا۔ ہاں، یہ سفر ہمیشہ جاری رہے گا، ہمیشہ۔ اندھیروں سے شروع ہونے والا یہ سفر اب روشنیوں کے سمندر میں اتر چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے پرسکون اور مطمئن آنے والے کل کی حسین صبح کا استقبال کر رہے تھے۔ زندگی واقعی خوبصورت تھی، بس اسے ایک سچے ہم سفر کی ضرورت تھی۔